बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो फैसलाबाद से सजाओं के फैसले आए हैं, 108 अफराद को सजा और तकरीबन 70 के करीब की बरियत, क्या इसके नतीजे में सब कुछ खत्म हो चुका? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मुहिम, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी रहनुमाओं की सियासत, क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या रियासत ने, हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने रास्ते के तमाम कांटे हटा दिए हैं? क्या अब इससे आगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वो जो कहा गया था मुआफी मांगनी होगी, वो मुआफी मांगनी होगी और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, या अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं? इस तमाम सूरत हाल की बात करते हैं। फैसलाबाद में 4 मुकदमे थे। एक मुकदमा था एक हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा, आईएसआई का दफ्तर बताया जाता है। एक मुकदमा था एक पुलिस वैन को जलाने का मुकदमा। एक मुकदमा था थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमले का मुकदमा। चौथा मुकदमा जो फैसलाबाद में था, जिसका फैसला भी नहीं आया है। इन 3 मुकदमों के फैसले आए हैं। ये चौथा मुकदमा राना सनाउल्लाह, जो आज वजीर आजम के मुशीर हैं, पहले वजीर दाखिला रहे, वजीर कानून पंजाब रहे, उनके घर पर हमले का मुकदमा। तो ये 4 मुकदमे, इनमें से 3 का फैसला आ गया। राना सनाउल्लाह के घर पर मुकदमे का फैसला भी बाकी है। तो सजाएं जिन जिन को हुई हैं, उनमें एक नाम पर अभी कंफ्यूजन है, बल्कि शायद 2 नामों पर कंफ्यूजन है। एक है फर्रुख हबीब का नाम, जो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से रस्ते जुदा करके गायब रहे। जब गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार होने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बातें करके अलग हो गए थे, और वो जो कहा जाता है जो अलग हुआ महफूज हुआ। फर्रुख हबीब का नाम आज आ रहा है कि 10 साल कैद की सजा फर्रुख हबीब को भी हो गई है। बाज जराए से दावा किया जा रहा है कि नहीं, फर्रुख हबीब को सजा नहीं हुई है। अली अमीन गंडापुर जो हैं, उनके नाम के हवाले से भी इस वक्त तक कहा यह जा रहा है कि सजा हो गई है। बाज हल्कों की जानिब से जो कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर को सजा हो गई है, वो बड़े मखसूस सहाफी हैं। और जो कह रहे हैं कि सजा नहीं हुई, उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो रिसर्च करके चीज निकाल के कहते हैं कि अभी तक जो फैसले सामने आ गए हैं, उनमें गंडापुर को सजा नहीं हुई। क्योंकि 3 मुकदमे हैं, सबके आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने तहरीरी फैसले आएंगे, लिस्टें आएंगी, तो फिर पता चलेगा। गंडापुर का नाम 108 अफराद वाली लिस्ट में, पहली लिस्ट में नहीं है। 3 मुकदमे हैं, अभी लिस्टें आनी हैं, तो फिर हमारे सामने आएगा कि गंडापुर के मामले में क्या हुआ है। जिन बड़े बड़े नामों को सजा हुई है, उनमें कौन कौन शामिल है? बाज जराए के मुताबिक मैं कह रहा हूं, अली अमीन गंडापुर शामिल है, आरिफ अलवी उनका नाम शामिल है, साबिक सदर पाकिस्तान साहिबजादा हामिद रजा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, इनको 10 साल की कैद हुई है। उमर अयूब ये और जरताज गुल, कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत को लीड करने वाले लोग, शिबली फराज सेनेट में लीडर, इनको सजा हो गई है। राशिद शफीक ये शेख रशीद के भांजे हैं, इनको 10 साल की सजा हो गई है। नाम असद उमर का, फर्रुख हबीब का, फैजुल्ला कमोका का भी आ रहा है कि इनको भी 10-10 बरस की सजाएं हो गई हैं। अगर फैजुल्ला कमोका को सजा होती है, फर्रुख हबीब को सजा होती है, असद उमर को सजा होती है, तो ये अलग हो जाने वालों को सजा की पहली मिसाल होगी, वो लोग जो जमात छोड़ के अलग हो गए। अब अगर मान लीजिए कि अली अमीन गंडापुर को सजा हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर की जो काबीना है वो तहलील, और तब तक जब तक नए वजीर आला का इंतखाब नहीं हो जाता, तो बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली वो मामलात चलाएंगे, और उसके बाद नया वजीर आला जो मुंतखब होगा वो मामलात चलाएगा। ये सिचुएशन है। अब ये जो 10 साल की सजाएं हैं, इनके हवाले से मेरी एक माहिर कानून जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी रखते हैं, उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये 10 साल वाला बाटा रेट हर जगह क्यों अप्लाई हो रहा है? लाहौर में भी, सरगोधा में भी, फैसलाबाद में भी, हर जगह ये क्यों अप्लाई हो रहा है? उन्होंने कहा देखिए, आइन का आर्टिकल है 63, जो अरकान की रुकनियत से मुताल्लिक है, हलफ से मुताल्लिक है, सादिक और अमीन होने से मुताल्लिक है, उसकी सब क्लॉज है एज 63 एज। उसके मुताबिक 2 साल की सजा हुई या 2 साल से ज्यादा की सजा हुई, तो फिर रुकने असेंबली हो जाएगा ना अहल, इसलिए 10 साल की सजाएं हो रही हैं।
3 سال تک کی سزا، 5 سال سے کم کی سزا، کئی دفعہ بعض کیسز میں 7 سال سے کم کی سزا معطلی، باہر آنا، فوری طور پر آنا، یہ ممکن ہوتا ہے۔ ابھی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں 10 سال کی سزائیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں، آج جو سزائیں ہوئی ہیں ان میں فواد چودھری صاحب کی بریت ہوئی ہے، ان میں خیال کاسترو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی بریت ہوئی ہے۔ دلچسپ ہے، بعض لوگ بڑی بات کر رہے ہیں اس پر، زین قریشی کی، شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے، ان کی بریت ہوئی ہے۔ زین قریشی منظر سے غائب ہے۔ زین قریشی پر غداری کا الزام لگا تھا۔ زین قریشی اس روز جب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ چاہیے تھے، کہا گیا کہ آ گئے ہیں، اسمبلی پہنچا دیے گئے ہیں، ووٹ دیں گے، پھر زین قریشی منظر سے غائب رہے۔ زین قریشی کی اہلیہ کو بھی اٹھا لیا گیا تھا، یہ ان کی بہن نے بھی بتایا، ویڈیوز بھی آئیں۔ پھر اس کے بعد زین قریشی جو ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے کوئی غداری نہیں کی، لیکن منظر پہ زین قریشی کبھی نہیں آئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ لوگوں کو لات مار کے نکال دیا، جن لوگوں کو لات مار کے نکال دیا ان میں بھی زین قریشی شامل نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا کہ ان کے بارے میں فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اب ایک ایسی سچویشن میں زین قریشی پہ شک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کو گریبان سے پکڑ کے حساب کر رہی تھی، سوال پوچھ رہی تھی، اس سچویشن میں زین قریشی منظر سے غائب رہے۔ زین قریشی نے کہا ٹویٹ وغیرہ کر کے کہ نہیں میں تو غداری کر ہی نہیں سکتا، اس ٹائپ کی بات کی۔ پھر ہمیں زین قریشی نظر آئے تو کہاں نظر آئے؟ پاکستان سے باہر UK میں۔ لوگوں نے کہا نہیں غدار ہے، یہ باہر بھی چلا گیا، باپ جیل میں، بہن مشکلات میں، فیملی مشکلات میں، سیاسی جماعت مشکلات میں، اور یہ باہر چلا گیا۔ یہ جو غداری والی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہو رہی تھی، یہ غدار ہے۔ زین قریشی نے تب بھی کہا غدار نہیں ہوں۔ ایک آدھ بار لندن میں، UK میں، پاکستان تحریک انصاف کے ایک آدھ ایونٹ شروع ہونے سے ذرا سا پہلے بھی پہنچے، نظر آئے، لیکن کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں۔ زین قریشی آج بری ہو گئے ہیں۔ تو بعض مخصوص اینکرز، مخصوص صحافی، وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھا شاہ محمود قریشی کا معاملہ، شاہ محمود قریشی ان کی بریت ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ جو ان کے کیس میں بیس بنی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود نہیں تھے، وہ باقی کیسز میں بھی بیس بنے گی، اور بیس بننے کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت کچھ دنوں میں ہو جائے گی۔ تو قریشی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند سیاست کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جیسے گنڈاپور صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور گنڈاپور صاحب کی سزا ابھی آج کے مقدمات میں پوری کلیئرٹی ابھی اس پر نہیں آئی ہے، تو شاہ محمود قریشی وہ سیاست کریں گے، انہوں نے شاید اپنے بیٹے کو بھی بچا لیا ہو، اس طرح کے اشارے سوشل میڈیا پر بعض لوگ دے رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بندہ موجود ہی نہیں تو اس کو عدالت سزا کیسے دے گی؟ تو یہ شاہ محمود قریشی کا کیس تھا۔ زین قریشی کا معاملہ ہاں ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے سلسلے میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ڈاؤٹ فل ہے۔ اب ایک اور چیز دیکھیے آپ کہ آج جو سزائیں ہوئی ہیں ان میں کیا ہوا ہے، یعنی گنڈاپور فیصل آباد میں کہاں تھا، سزا ہو گئی۔ عمر ایوب خیبر پختونخوا کا فیصل آباد میں کہاں تھا، سزا ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے شبلی فراز، زرتاج گل، ڈیرہ غازی خان فیصل آباد میں کہاں تھیں، سزا ہو گئی۔ پھر اسد عمر صاحب اور جیسے نام ہے اس میں، عارف الوی صاحب، سزا ہو گئی۔ تو یہ عجیب و غریب سزائیں ہیں۔ راشد شفیق صاحب، شیخ رشید صاحب ویڈیو پر آ کر بیان دیا کہ راشد شفیق بھی موجود نہیں تھا، راشد شفیق کو بھی سزا ہو گئی ہے، 10 برس قید کی سزا۔ تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا۔ اب اگر آپ اس پوری پکچر میں ذمہ داری کسی پر فریم کرنا چاہتے ہیں تو لوگ رائٹلی ذمہ داری فریم کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان کے اس فیصلے پر کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 4 مہینے میں ATC کی عدالتیں فیصلے کر دیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے دیکھو تم تو فوجی عدالتوں پر اعتراض کر رہے تھے، انسداد دہشت گردی عدالتوں میں فیصلے مانگ رہے تھے، وہاں سے فیصلے آ گئے ہیں، اب ان کو غلط کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جب کوئی شخص کسی جگہ موجود نہیں ہے اور اس کا نہ موجود ہونا ثابت بھی ہے تو اس کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ پھر ہماری عدالت ایک اور بنیادی چیز جو ہے وہ بھول رہی ہے، کیونکہ یہ فیصلے آ چکے اس لیے ان پر بات کی سکتی ہے کہ کسی شخص پر ایک ہی نوعیت کے مقدمات میں 1 سے زائد FIRs نہیں ہو سکتی، وہ ہوئی ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ہے کہ کوئی ایک شخص ایک وقت میں ایک دن پر کیسے مختلف جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سزائیں دی گئی ہیں۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جو فیض نے کہا تھا نا
بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے. وہ جو لائنز ہیں، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، بنے ہیں اہل حکم مدعی بھی منصف بھی. تو یہ وہ سچویشن ہے. اب یہاں سے آگے کیا ہوگا دیکھنا ہے. فیصل آباد کا ایک مقدمہ باقی ہے. ابھی لاہور کا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے، جس کو جنا ہاؤس کہہ دیا گیا، اس کا مقدمہ باقی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت کچھ ابھی باقی ہے. یہ جو ہوا ہے یہ ابھی نہیں کلیئر کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے. میں ایک اور چیز بات کرتا ہوں. جب میں کہتا ہوں نا کہ کیا سب کچھ ختم ہو گیا، تو یاد رکھیے گا یہاں سے اپرچونٹی بھی نکلتی ہے. اب آپ کے لیے پارلیمانی سیاست کے دروازے بند، آپ کو احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا کسی بھی صورت میں، اس کے دروازے بند. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جماعتوں کی جو ایک ملا کے حکومت بنائی ہوئی ہے، وہ حکومت چل رہی ہے، وہ حکومت فیصلے کر رہی ہے. ایسے ہی ہوگا. یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے نا. تو اس سچویشن میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈھنگ سے ایک جگہ فوکس ہو کر کہ احتجاج کرنے تو احتجاج کریں، پارلیمانی سیاست کرنی ہے اور وہاں پر چیزوں کو لے کر بڑھنا ہے تو وہ کریں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے اب شاید سوچنے کا اور یکسو ہونے کا موقع ہے. کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ کر لیتے ہیں، اچھا یہ کر لیتے ہیں، اچھا یہ کر لیتے ہیں، یہاں پھنسی ہوئی ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو ظاہر ہے کہ عدالت نے ایک رستہ دکھایا کہ آجو ادھر آؤ، سب 10 سال کے لیے اندر باٹا ریٹ ہے تم لوگوں کے لیے، ایک کے بعد ایک سزا، آتے جاؤ لیتے جاؤ، آتے جاؤ لیتے جاؤ، ٹکٹ کٹاؤ، لینڈ بڑھاؤ، کار جاؤ 10 سال کے لیے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اس سچویشن میں آپ دیکھیے تو آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب آج جو خطاب وہ کر رہے تھے، اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، جرنیلوں کی بنائی حکومت ہے. ہم عدالت سے پوچھتے ہیں کہ آپ 9 مئی میں 10 سال کی سزائیں دے رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی ہے. جو 8 فروری کو ہوئی وہ دہشت گردی نہیں ہے. 9 مئی کو چند عمارتوں پر کچھ واقعات ہوئے، آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں اور ان میں جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی سزائیں دے رہے ہیں آپ. لیکن 8 فروری کو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے لوگوں کا فیصلہ چرا کر اپنی جماعتوں کو حکومت دے دی. کیا آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ محمود خان اچکزئی صاحب یہ سوال عدالت سے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جرنیلوں کی حکومت بنا کر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی مرضی کی حکومت بنا کے اپنی مرضی کے فیصلے اس وقت سنائے جا رہے ہیں. یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بات کی. دوسرا، وہ جو ٹیولپ میں ایونٹ ہونا تھا وہ ایونٹ بالآخر نہیں ہونے دیا گیا. تو حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عمران خان کے مخالفین کو، عوام کے مخالفین کو اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ عوام ایک جانب کھڑے ہوئے ہیں، تو جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے، ڈنڈا ماریں گے، بند کریں گے، نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے گھر پہ انہوں نے بیک اپ انتظام کیا ہوا تھا، مارکی وغیرہ سب ریڈی تھی، تمام لوگ موجود تھے، قائدین موجود تھے، صحافی موجود تھے. ایونٹ شروع ہو گیا. اب یہ ایونٹ جو ہے یہ ایونٹ بتا رہا ہے کہ حکومت آگے چیزیں کیسے چلانا چاہتی ہے. یہ سوال مصطفیٰ نواز کھوکھر سے بھی ہوا کہ آپ کو بھی کسی نہ کسی مقدمے میں اب دھر لیا جائے گا، یہ ہوگا. بات یہ کہ کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ تو میں آپ سے دوبارہ عرض کر دوں، نہیں رہے گا ہمیشہ. اس لیے کہ ہمارے ہاں میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی طیارہ سازش کیس میں، اور اس طیارہ سازش کیس میں سزا ہونے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی. یہ پہلے بھی کہا گیا. ابھی جب سزا ہوئی کرپشن کے مقدمات میں جن کا ایک ثبوت میاں صاحب نے دے سکے، تب بھی کہا گیا سب ختم ہو گیا میاں نواز شریف کے لیے. لیکن پھر حالات پلٹا کھاتے ہیں تو حالات آگے بھی پلٹا کھائیں گے. حالات پلٹا کھانے کے لیے میاں نواز شریف نے جو کیا وہ تھا ڈیل کرنا، لوگوں سے حلف لے کے باجوہ کو ووٹ دلوانا، پھر نئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا اور اپنی حکومت پکی کرنا. رات 3 بجے 3:30 بجے اپنا آرو بدلنے کے بعد یاسمین راشد سے الیکشن دھاندلی کے ذریعے جیت لینا. یہ میاں نواز شریف نے کیا. کیا پاکستان تحریک انصاف والے یہ کریں گے تو ان کے لیے سچویشن بہتر ہوگی؟ میرا خیال ہے اس کے بغیر بھی بہتر ہو جائے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ مقدمات ہیں آپ پر. 9 مئی کے آپ نے ریاست پہ حملہ کیا ہے، فوجی عمارتوں پہ حملہ کیا، ہم نے تو اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا، تو آپ لوگ معافی مانگیں گے صدق دل سے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ بات کی گئی تھی. مجھے لگتا ہے 5 اگست سے پہلے جو ہائپ بن رہی تھی، جو چیزیں ہو رہی تھی، ان سب کو ایک ساتھ ختم کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. 5 اگست اب بڑا ڈیسائسو ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں. جو ہو رہا ہے اس وقت وہ لوگوں کے اشتعال میں روز بروز اضافہ کر رہا ہے. اس وقت اس ملک کو چلانے والے، جو بھی اس وقت چلانے والے، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ایسے چلانا ہے. خدا نہ خواستہ ایسے چلانا ہے تو جو خیبر پختونخوا میں بار بار ہو رہا ہے،
وہ باجوڑ میں ہوا، وہ تیراہ میں ہوا، وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، وہ صورتحال بہت بگڑ سکتا ہے. بہت بگڑی تو کیا ہوگا، میرے منہ میں خاک، میں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ان حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا اور یہ ختم کرنا ہوگا سلسلہ. 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے فالس فلیگ ہے، اور ریاست، جس کو ریاست کہتے ہیں، ریاست تو نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں فالس فلیگ نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، عدالت کو کرنے دیا جائے. صاف بات ہے عدالت کو بھی فیصلہ نہیں کرنے دیا جا رہا، یہ عدالتوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو پھر خدا نہ خواستہ کچھ برا ہو، میں اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس طرف جانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس ملک میں رہے ہیں، اس ملک میں رہنا ہے، انہی حالات سے، انہی مشکلات سے جوجنا ہے. تو اس سچویشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.